उतारना और फिर उसको इज्जत से नवाजना होता है। तो मैं आप सब के बिहाफ पे भी मैं खुद भी सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपको और डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर साहब को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब होने पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी क़यादत में ये ऐवान जो है जमहूरी असूलों को और जमहूरियत के परचम को सरबुलंद रखेगा इंशाअल्लाह। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। मेरा दिल था कि वो यहाँ होते, पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो शामिल होते, क्योंकि जमहूरी कारकुन जो है, हम सब सियासी और जमहूरी कारकुन हैं। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत में, जिद्दोजहद में, सियासत में मुकाबला करना कितना ज़रूरी है। हमारे पे भी बहुत मुश्किल वक्त आए और इंतहाई मुश्किल वक्त आए और बहुत लंबा अरसा वो मुश्किल वक्त रहा जब हर चीज़ हमारे खिलाफ थी। मुश्किलात थी, मसाइब थे, जुल्म, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर मेरे मौजूद हर रुकन ने और हमने बतौर जमात हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वो गायबाना तौर पे ये सीट्स उनकी खाली हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। और मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए खुले। और जनाब स्पीकर, मैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, अपनी पूरी जमात का, अपने एक एक MPA का, अपने एक एक कारकुन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे इस मनसब के लिए नामजद किया बल्कि मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसके साथ मैं पीपल्स पार्टी का, IPP का, काफ लीग का और जो जेड लीग के एक रुकन हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये आपसे वादा करती हूँ कि मैं जितनी वज़ीर आला मुस्लिम नून के लिए हूँ, उतनी वज़ीर आला मैं आपके लिए भी हूँ और आप सबके साथ मिलके एक ड्रीम टीम की तरह मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। और मैं उसके बाद पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मनसब के लिए मुझे नामजद किया। और ये हर सियासी कारकुन जो एक जिद्दोजहद से गुजर कर किसी मकाम तक पहुँचता है, मेरा यहाँ पर मौजूद होना उस हर सियासी कारकुन की खिदमात का एतराफ़ है, उसके लिए एक शाबाश है। और फिर अपना ये एजाज़ जो आज एक तारीख बनी है, मुझे अगर आप माइनस भी कर दें, लेकिन ये हर उस पाकिस्तान की बेटी का एजाज़ है, हर उस पाकिस्तान की बहन का एजाज़ है, हर माँ का एजाज़ है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी है। और उम्मीद करती हूँ जनाब स्पीकर, दुआ करती हूँ कि ये सिलसिला मेरे बाद भी चलता रहे और यहाँ पर कोई और खातून मेरी जगह ले जब ये खत्म हो। आप सब जानते हैं कि हम एक मुश्किल मरहले से गुजर कर यहाँ पर पहुंचे हैं और ये ह्यूमन नेचर है। एक नेचुरल आउटकम होती है कि जब आप मुश्किलात से, मसाइब से, जुल्म का निशाना जब आप बनते हैं, इंतकाम का निशाना बनते हैं, विक्टिमाइजेशन का आप निशाना बनते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिल के अंदर इंतकाम का जज्बा होगा, आपके दिल के अंदर बदले का जज्बा होगा। लोग डरते भी हैं
لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جناب اسپیکر کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے، بلکہ اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے مخالفین کی، جنہوں نے مجھے ظلم کا نشانہ بنایا، انتقام کا نشانہ بنایا، میں تہہ دل سے ان کی شکر گزار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مجھے جن امتحانات سے گزر کر میں یہاں پہنچی ہوں، جس میں ڈیتھ سیلز شامل ہیں، جس میں قید تنہائی شامل ہے، جس میں بغیر کسی قصور کے کئی سال عدالت کی راہداریوں میں دھکے کھانا شامل ہے، اپنے سامنے اپنے والد کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے، والد کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے، اپنی ماں کا گزر جانا شامل ہے، اس میں یہ سب تکالیف کے بعد بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے مخالفین نے میرے پہ بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایسی سٹرگل سے گزارا ہے، ایسی ٹریننگ سے گزارا ہے کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ اور آج جہاں پہ میں کھڑی ہوں، اس میں اس سارے پروسیس کا جس سے مجھے میرے مخالفین نے گزارا ہے، اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، تو میں دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں، میں یہ بھی یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک تاریخ بن رہی ہے، یہ ہر خاتون کی فتح ہے، ہر بیٹی کی فتح ہے، ہر ماں کی فتح ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ہونا، بیٹی ہونا آپ کے خوابوں کی تعبیر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میں اس موقع پہ اپنی شفیق مرحوم والدہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے نوئنگلی اور ان نوئنگلی ایسے حالات کے لیے تیار کیا جس کا ان کو شاید نہیں اندازہ تھا کہ مجھے ان سے گزرنا پڑے گا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ فزیکلی میرے ساتھ آج موجود نہیں ہے، لیکن اسپرچولی وہ ایک مینول کی شکل میں جو وہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا گئی ہے، اس شکل میں وہ میرے ساتھ ہر لمحہ موجود ہوتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے مجھے تعلیم دی، جو انہوں نے مجھے ٹریننگ دی کہ مشکلات میں وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے، اور تب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے اور آپ کو ٹف ہونا پڑے گا۔ انہوں نے سکھایا کہ مشکلات کا سامنا حوصلے سے کیسے کرتے ہیں، کس طرح مضبوطی سے مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے، کسی طرح جتنی بھی مشکلات مصائب آئیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، تمیز اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ تو میں آج اپنی والدہ کو بھی اور قوم کی تمام ماؤں کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی جو درسگاہیں ہیں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں خصوصی طور پر ان کا بھی، اپنے اساتذہ کا، اپنے جو پرنسپلز تھیں، ہیڈ مسٹریسز تھیں، میں سب کا تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری جہاں میں 10 سال رہی، فرام دا پری نرسری ٹو گریڈ 10th، ان کا لاہور کالج فار ویمن، تب یونیورسٹی نہیں تھی، جہاں سے میں نے FSc کی، اور پنجاب یونیورسٹی جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا، میں ان سب کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بہت میں اس کرسی پر اللہ تعالیٰ نے اور آپ سب نے مجھے بٹھایا ہے، جس کرسی پر نواز شریف صاحب جیسے ویژنری لیڈر نے اس کرسی سے بہت ترقی کی، منازل طے کی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے نوازا جو شاید اور کسی کے حصے میں نہیں آیا، جس میں وہ پھر جو ایٹمی پاکستان ہے، جو اٹامک ایکسپلوژنز انہوں نے کیے، پاکستان کے دفاع کو آنے والے وقتوں کے لیے انہوں نے ناقابل تصویر بنایا، وہ اعزاز محمد نواز شریف کے حصے میں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کرسی پر وہ شخص کبھی بیٹھا تھا
جس کو پاکستان کی عوام نے، اللہ تعالیٰ نے، 25 کروڑ عوام میں واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار وزیر اعظم بنایا. اور میری بہت خوش قسمتی ہے جناب اسپیکر کہ آج ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس، ان کی ہینڈ ہولڈنگ مجھے اویلیبل ہے. جس دن سے میری نامزدگی ہوئی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اس دن سے نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر ایک منٹ جو ہمارا اگلے 5 سال کا پلان ہے وہ ترتیب دیا. انہوں نے میٹنگز کو لیڈ کیا اور اتنی ویلیوبل ایڈوائس مجھے دی ہر روز کہ میں شاید اگر 100 سال بھی کام کرتی رہوں تو وہ تجربہ جو ان کا ہے ماشاءاللہ اس کا مجھے فائدہ اٹھانے کا انہوں نے پورا موقع دیا. تو یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں یوتھ کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں. یوتھ میرا بہت بڑا کنسرن بھی ہے اور میرا بہت بڑی میری ذمہ داری بھی ہے. ان کے بارے میں بات ڈیٹیل میں ابھی کرتی ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، قوم کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، کیونکہ والدین کی دعائیں انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو میرے جتنے یہاں پر ینگ لوگ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، وہ سب دیکھیں کہ ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں لے جاتی ہے. اور پھر جناب اسپیکر اس کرسی پر وہ شخص بھی رہا ہے جس کو پنجاب خادم اعلیٰ اور پنجاب سپیڈ کے نام سے یاد کرتا ہے. ان کی صلاحیتوں کا، شہباز شریف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، ان کی صلاحیتوں کا، ان کی کارکردگی کا، ان کی سپیڈ کا اعتراف صرف پاکستانی نہیں، صرف پنجاب کے عوام نہیں، پوری دنیا میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. اور میں یہ جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ جس کرسی پہ آج میں بیٹھی ہوں اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، آپ سب نے بٹھایا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ پڑی ہے جس میں پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو غربت اور مہنگائی کی چکی میں، مشکلات کی چکی میں پس رہے ہیں. اور پھر میرے پیچھے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر رہنما ہیں وہ سب میرے مینٹرز ہیں. ان کی لیگسی کو آگے بڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. میرا مقابلہ کسی مخالف سے نہیں ہے، میرا مقابلہ میری جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے جائنٹس کے ساتھ ہے، ان کی کارکردگی کے ساتھ ہے. اور نہ صرف یہ کہ میں نے ان کی لیگسی کو اپ ہولڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ اس کو آگے بڑھانا ہے. مجھے پتہ ہے میرے ساتھ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ایسوسیٹڈ ہیں. میں نے ان ایکسپیکٹیشنز کو صرف میٹ نہیں کرنا، میں نے ان ایکسپیکٹیشن سے ابو اینڈ بیونڈ میں نے پرفارم کرنا ہے. اس چیز کا مجھے احساس ہے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، آج سے پہلے میری شناخت ایک سیاسی کارکن کے طور پہ تھی، ایک جماعت کے نمائندے کے طور پہ تھی. لیکن آج بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میری ہر رکن جو اس معزز ارکان کا معزز رکن ہے میرے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھا ہو یا وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھا ہو. میرے لیے سب قابل احترام ہے. میں سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سیاسی تفریق سے بالا تر ہو کر وہ سب میرے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ ہم سب یہ پورا ایوان مل کر پنجاب کے عوام کی صحیح معنوں میں دن رات ایک کر کے خدمت کر سکیں. اور میں ہمارے جو الائز یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، اور میں جو ہماری اپوزیشن آج یہاں موجود نہیں ہے ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے حلقے کے کوئی مسائل ہیں، اگر آپ کے حلقے کے عوام کے کوئی مسائل ہیں تو میں آپ کی اسی طرح معاونت کروں گی، اسی طرح آپ کے لیے اویلیبل اور ایکسیسیبل رہوں گی جس طرح میں پی ایم ایل این کے ایم پی اے کے لیے رہوں گی. کیونکہ اب میں مسلم لیگ نون کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں. اب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے تو میں پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کی اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈز میں ان کی نمائندہ ہوں. اور مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ 5 سال بہت تھوڑے ہیں، دن کے 24 گھنٹے بھی بہت تھوڑے ہیں. میرے سامنے آج وہ بچہ ہے جو اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر رہا، اسکول سے باہر ہے، تعلیم کی سہولت اس کو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے میسر نہیں ہے. آج میرے سامنے وہ مریض بھی ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور ہاسپٹلس کے دھکے کھاتا ہے، اس کو دوائی نہیں ملتی ٹائم پر.
میرے سامنے آج وہ نوجوان بھی ہے جس نے تعلیم بھی حاصل کی ہے, اس کے پاس ہنر بھی ہے, لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے, روزگار نہیں. میرے سامنے آج وہ یتیم بچے ہیں جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ گلی محلے سڑکوں پر جو ہے وہ رلتے ہیں. وہ بچے بھی آج میرے سامنے ہیں, اور وہ یتیم بچے جن کے سروں پر آسرا نہیں ہے, جن کے سروں پر چھت نہیں ہے. اور میرے سامنے آج وہ ہر ماں اور وہ بچہ ہے جو غذائی کمی کے بچے شکار ہیں, اور سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ آج اس کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے, بلکہ قابل فکر حد تک بڑھ گیا ہے. اور بر وقت اسکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے, بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اور آج ہم نے, میرے سامنے وہ چھوٹا کسان ہے جس کا آمدنی کا ذریعہ, جس کے اوپر ہماری اکانومی چلتی ہے, اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کی مدد کے لیے حکومت پنجاب پہنچے. میرے سامنے آج وہ, جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سڑکوں کے کنارے صبح صبح, سردی ہو, گرمی ہو, دھوپ ہو, چھاؤں ہو, بارش ہو, آپ کو لوگ گروپس میں کھڑے مزدور نظر آئیں گے جو اپنی مزدوری کے لیے کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں آئے اور ہمیں مزدوری ملے. تو میرے سامنے اس کی بھی جو آسانی ہے, آسودگی ہے, وہ بھی میرے سامنے آج. اور جناب اسپیکر, یہ جو میرا بہت کٹھن وقت گزرا ہے پیچھے 6-7 سال, 2016 کے بعد آج تک, اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایفلوئنٹ گھر میں پیدا کیا, لیکن یہ جو مشکلات اور مصائب میں گزری ہوں, اللہ نے گزارا ہے, اس سے مجھے جو پیریفری پر لوگ ہیں, مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا موقع ملا ہے, مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع ملا ہے. میں 7-8 سال میں عوام میں رہی ہوں, اور مجھے ان کے مسائل کا پتہ ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہ آج کون سی توقعات اس حکومت سے, نواز شریف سے, مسلم لیگ نون سے, اور جو بھی آج حکومت میں شامل ہے ان سے وہ کس قسم کی توقعات رکھتے ہیں. مجھے احساس ہے ان کی مشکلات کا, اور مجھے پتہ ہے وہ کیا مشکلات ہیں. اسی لیے جناب اسپیکر, کل سے نہیں, آج سے انشاءاللہ تعالیٰ, ابھی اوتھ کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر جاؤں گی, اور منشور پر عمل درآمد آج سے شروع ہوگا انشاءاللہ. میرا عوام کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے, کئی سال گزرے ہیں ماشاءاللہ, میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تو ان کے کیا مسائل ہیں اس کا ادراک ہے مجھے. ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت کمپریہنسو, بہت ایکسٹینسو ایجنڈا جو ہے ترتیب دیا ہے, جس کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ تعالی ہنگامی بنیادوں پر وار فوٹنگ پہ آج سے شروع ہوگی انشاءاللہ. اس میں سب سے پہلے جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جو بزنس مین ہیں, چھوٹے بزنس مین ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, درمیانے سائز کے ان کے بزنسز ہیں, میرا ویژن ہے کہ پنجاب کو ہم ایک جو اکنامک ہب, بزنس کا ہب بنائیں, اور اس قسم کی سہولیات ان کو دیں جو پہلے شاید کبھی نہیں ملی. اور ان کو وہ والے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کاروبار کرنا ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا کام جو ہے وہ پالیسی بنانا ہے, حکومت کا کام انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے, حکومت کا کام ریگولیشن ہے, حکومت کا کام کاروبار کرنے والوں کو انسینٹو دینا ہے, ان کو وہ ماحول دینا ہے جس میں ان کو کہیں بھی کوئی لائسنس لینا ہو, کوئی ان کو کنیکشن لینا ہو, ان کو کوئی تکلیف نہ آئے. اور جو بیوروکریٹک ہرڈلز ان کے کھڑے کیے جاتے ہیں, یا کوئی ریڈ ٹیپزم ہوتا ہے, میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایک ایسا سسٹم لے کر آؤں. اگر کسی کو ٹیلی فون کنیکشن چاہیے, وہ کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہے, اس کو ٹیلی فون کنیکشن چاہیے, اس کو بجلی کا کنیکشن چاہیے, اس کو گیس کا کنیکشن چاہیے, اس کو کوئی سیاسی دفاتر میں سے کوئی اجازت نامہ چاہیے, جینوئنلی انویسٹ کرنا چاہتا ہے, تو جناب اسپیکر میں چاہتی ہوں کہ وہ در بدر خوار نہ ہو. ون ونڈو سولوشن ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنے کاروبار حکومت چلا رہی ہے اس وقت, اس کو بھی ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تبدیل کرنا چاہیے. میرا کام ہے پنجاب میں پالیسی بنانا, میرا کام ہے پنجاب کے اندر انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا, میرا کام ریگولیشن ہے, وہ ہم کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بزنس کمیونٹی کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئیں, جو اکنامک ریوائول ہے وہ شروع ہو, اور ترقی کا پہیہ پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ چلنا شروع ہو. پھر گورننس کا افیکٹو ماڈل دینا, میں چاہتی ہوں کہ بڑا ایجائل نمبل گورنمنٹ کا جو ہمارا کانسیپٹ ہو, گورننس کا کانسیپٹ ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو. جو بھی میرے کابینہ کے ارکان ہوں گے, اور بیوروکریسی کو میں یہ کہہ چکی ہوں, اور میں اپنے جو میری پہلی میٹنگ تھی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ, کہ میری زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے. ایسا ٹرانسپیرنٹ
ایسا ٹرانسپیرنٹ ہم کوئی میکنزم لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو یہ رشوت اور یہ ہر جگہ پر جو اپنا یہ جو پلفریج ہے اس کو ہم اس کی روک تھام کے لیے ہم ایک افیکٹو سسٹم لے کر آئیں, گورننس کا ایک افیکٹو ماڈل لے کر آئیں جس میں ٹائم لائنز ہوں. ہر منصوبے کو جب کنسیو کیا جاتا ہے اس کو ٹائم لائنز کے ساتھ باؤنڈ کیا جائے اور اس کے بعد ان ٹائم لائنز کی کمپلیشن جو ہے وہ ان کی مانیٹرنگ وہ میری ذمہ داری ہے, انشاءاللہ وہ میں کروں گی. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ حکومت سنبھالتے ہیں اس کے بعد آپ کا عوام کے ساتھ جو ایکچولی تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میری ایک یہ بھی میں اس چیز پہ بھی میں نے کام کیا ہے کہ میری ہیلپ لائنز کھلی ہوں, چاہے وہ یوتھ کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے ہوں یا وہ عام انسان کے لیے ہوں, اور مجھے ہر پروجیکٹ پہ فیڈ بیک ملے, عوام کی مشکلات کا ڈائریکٹ جو ان کا ایکسیس ہے وہ میرے آفس تک ہو. میں خود بھی کال سنوں گی انشاءاللہ, ان کا جو ہیلپ لائنز ہیں ان کو میں خود مانیٹر کروں گی, جو رسپانس ٹائم ہے اس کو میں منیمم بناؤں گی تاکہ ہم عوام کے خادم ہیں. ہم یہاں کرسی لے کے مراحت لے کے نہیں بیٹھ سکتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور میں جناب اسپیکر کیونکہ مہربانی جناب اسپیکر, میں اب کیونکہ سب سے پہلے اب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بہت دور نہیں ہے, تو میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک ریلیف پیکیج الحمدللہ بنایا ہے نگہبان کے نام سے, جس میں تقریباً 65 سے 70 لاکھ جو سامان ہے رمضان کا جو پیکیج ہے وہ ان کے گھروں پر ڈلیور ہوگا. کیونکہ عوام کو ان کا حق بھی کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے گورنمنٹ کی, میں سمجھتی ہوں ان کا حق اس طرح جب میں قطاروں میں ان کو لگا دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اس دفعہ یہ ایک نیا ماڈل ہے, لیکن عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے. اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, اس میں جو ہماری مشینری ہے, بیوروکریسی ہے, ان کو بھی ایک ہسٹورک اور ایک ہیروئک ایفرٹ کرنی پڑے گی, لیکن وہ کمیٹڈ ہے اس بات پر. انہوں نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ وہ اس کو افیکٹو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم سستے رمضان بازار بھی لگائیں گے, ان کی بھی افیکٹو مانیٹرنگ شروع ہوگی, اور پرائس کنٹرول کمیٹیز کو افیکٹو کرنا, ان کی افیکٹو امپلیمنٹیشن. اور آج سے میں ان جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کے اجلاس شروع کر رہی ہوں تاکہ جو بھی مقرر کردہ نرخ ہے اس سے 1 روپیہ زائد جو ہے وہ عوام کو چارج نہ کیا جائے. اور جناب اسپیکر, جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پنجاب کے پاس بلکہ پورے پاکستان کے پاس کوئی ریلائبل ڈیٹا نہیں ہے سوائے BISP ڈیٹا کے. لیکن BISP کا جو ڈیٹا ہے وہ تمام جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ ان کو کور نہیں کرتا. اور کیونکہ اگر آپ کا جس کو ریلیف پہنچانی ہے آپ نے, اور جو شخص غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے یا اس سے تھوڑا اوپر بھی ہے, 60,000 روپے سے نیچے جتنے افراد ہیں جن کی منتھلی انکم 60-70 ہزار روپے ہے, اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مستحقین ہیں جن کی مدد کرنا ہم سب پہ فرض ہے. ڈیٹا نہیں ہے, اور جو ڈیٹا کی عدم موجودگی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ابھی ہمیں اویلیبل ڈیٹا پہ ریلائی کرنا پڑا ہے, لیکن میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر پورے پنجاب کا سروے ہونا چاہیے اور ہمارے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ پنجاب میں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی ڈیٹا سکیٹرڈ ہے, پاکٹس میں ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب کے پاس ایک افیکٹو, ریلائبل, سینٹرلائز ڈیٹا کی موجودگی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے سارے انیشیٹیوز اسی چیز پر بیسڈ ہوں گے. اب میرے دل کے بہت قریب جو ایک میرا ایجنڈا ہے, میرا مشن ہے, وہ پنجاب کے جو یوتھ ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آنا. میں اس کے لیے جناب اسپیکر تھینک یو, اور میں جناب اسپیکر اس پہ میرا انٹرسٹ بھی ہے, میری توجہ بھی ہے, اور اس کو میں انشاءاللہ آج سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں, اور اس میں میرا پورا پلان ہے وہ ریڈی ہے, اور اس میں بہت طرح کے منصوبے, ہر طرح کی جو یوتھ ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے میں نے جو اپنے پروگرامز ہیں وہ بنائے ہیں. اور پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے, کوئی بچہ میرٹ پہ میریٹوریس ہے, پورا اترتا ہے, لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے, اس کے لیے حکومت پنجاب اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم نہ صرف ایک
جو पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जो है पीफ, ना सिर्फ उसको रिवाइव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, फी रीइंबर्समेंट स्कीम है जिसमें जो फी दे चुके हैं हम उनकी फीस उनको वापस करेंगे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि बहुत ब्राइट बच्चे, लड़के लड़कियां हमारे ऐसे हैं जो जिनके पास वो कैपेबिलिटी है, जिनके पास वो मेरिट है, जिनके पास वो सलाहियतें हैं कि उनको आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में और दुनिया की रीनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में उनको दाखिला मिले, लेकिन वो उनके वसाइल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तो मैं आज, हम थोड़े से शुरू कर रहे हैं क्योंकि वसाइल की भी कमी है और हुकूमत के पास कोई ऐसा इकोनॉमिक सिचुएशन आप सबको पता है, तो मैं आज एक हम मेरिट क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे जिसके अंदर इंशाअल्लाह ताला जो तादाद हम मुकर्रर करेंगे उस तादाद में जो बच्चा उस मेरिट पे, जो नौजवान बच्चा बच्ची उस मेरिट पे पूरा होगा, उसका उतरेगा, उसका जो इंटरनेशनल रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं या वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें पूरा खर्चा जो है वो हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इसके अलावा यूथ के लिए मेरे पास एक यूथ लोन प्रोग्राम है। नवाज शरीफ साहब ने 2013 में पहली जिम्मेदारी जो मुझे दी थी, बड़ा एक्सटेंसिव उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, जिसके नीचे बहुत सारी स्कीम्स थी। तो वो सब स्कीम्स को इंशाल्लाह हम रिवाइव करेंगे और उसमें हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स शामिल हैं, उसके अंदर हमारा यूथ की ट्रेनिंग स्कीम्स शामिल हैं, उसमें स्मॉल बिजनेस लोन स्कीम शामिल है, उसमें यूथ लैपटॉप स्कीम्स शामिल हैं। लैपटॉप्स चाहिए, लैपटॉप्स देंगे, आईपैड्स चाहिए, आईपैड्स देंगे, टैबलेट्स चाहिए, टैबलेट्स देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, हम हुकूमत पंजाब के वसाइल में नौजवानों को के लिए और स्टूडेंट्स के लिए मैं मुहैया करूंगी, हाजिर करूंगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं। मैं बहुत सारे इदारों में इस वक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं लेकिन वो पेड नहीं है, तो मैंने अपने जैसे पुलिस का इदारा है, बड़ा अच्छा इफेक्टिवली इस वक्त काम कर रहा है, और भी इदारे हैं, तो मैंने उनको ये कहा है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को और ज़्यादा बढ़ाएं और पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसमें कम से कम जो एक आपके पास इंटर्न आता है उसकी 25,000 महीने की जो है वो होनी चाहिए ताकि वो साथ साथ ट्रेनिंग भी हासिल करें और साथ साथ जो है वो अपना जो खर्चा है वो भी अपने माँ बाप का बोझ बांटने के काबिल हो जाए। इसके अलावा जो IT स्टार्टअप्स हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। आप अपने नेबर्स में देख लें, इंडिया को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, IT में वो हमसे बहुत आगे हैं, तो हम बहुत पीछे उनसे, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास बासलाहियत नौजवानों की, लड़कों की, लड़कियों की कमी नहीं है, सिर्फ उनको कोई हैंड होल्डिंग नहीं है उनकी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने घर बैठे बैठे कारोबार बच्चे शुरू करें, उनको वो वसाइल हम मुहैया करें जिसके अंदर उनको जो अमाउंट हम दे सकते हैं वो दें ताकि वो अपने कारोबार शुरू करें, अपने साथ और लोगों को एम्प्लॉय करें और फ्रीलांसिंग शुरू करें। हम उसके लिए उनको जो स्टार्टअप्स के लिए जो इंक्यूबेटर्स हैं वो भी बना के देंगे, उनकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर इंश्योर करेंगे कि जो काम उन्होंने किया है उसका भी जो उनको जहाँ पर वो नौकरियाँ चाहते हैं या जहाँ पर वो उनका जो एंड गोल है उनके दिमाग में, वो भी हम उनको हाथ पकड़कर वहाँ तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं वो हम स्टूडेंट्स को भी देंगे और नौजवानों को भी देंगे, वो हमने एक प्लान बना लिया है इंशाल्लाह, ताकि उनके पास एक अपनी सवारी हो जिस पे वो अगर कोई छोटा कारोबार करना चाहें वो करें, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी आना जाना है वो करें, और काम है वो करें। तो ये जो एक इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं वो भी हम एक प्लान जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जैसे जैसे मैं खुद यूथ के साथ अपना इंटरेक्शन रखूंगी, मेरे दरवाजे चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे, चीफ मिनिस्टर हाउस के चीफ मिनिस्टर सुन लो ना, सुन भी लो ना, और चीफ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे तमाम तलबा तालिबात यूथ के लिए खुले होंगे। मैं उनके साथ बैठकर उनके मसाइल को सुनूंगी, फिर उन मसाइल के हल के लिए ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मैं उनके साथ बैठ के उनकी जो स्कीम्स हैं वो डिज़ाइन करेंगे और दिनों में इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है तालीम का, एजुकेशन का। मेरा ख्वाब है जनाब स्पीकर, एक माँ होने के नाते मेरा ये ख्वाब है कि मेरा कोई बच्चा, पंजाब का कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर ना हो। और ना सिर्फ ये कि उनको एक स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, उनको एक अच्छा तालीमी माहौल मिले, अच्छे क्लासरूम्स मिले, अच्छी टीचिंग क्वालिटी मिले, उनको अच्छी टीचर्स की क्वालिटी मिले,
اور بہترین استاد ملے, بہترین ماحول ملے, بہترین تعلیم ملے, بہترین جو ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے, کھیل کے میدان ہیں, ان کی جو بھی چیز ہے اس کے لیے ان کو بہترین سہولیات ملے. تو اس کے لیے ہم ایکسٹینسو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز شروع کریں گے, نئے ٹیچرز کو بھی انڈکٹ کریں گے. اور جب میں ہیلتھ پہ پریزنٹیشنز لے رہی تھی تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا